लेकिन दोस्तों इन भी मौजूद वगैरह में खुश आमदीद। बलूचिस्तान में बदअमनी के खात्मे के लिए 6 डिस्ट्रिक्ट्स को रेड सर्कल कर लिया गया है और इन इजला में दहशत गर्दों की कमर तोड़ने के लिए एक फुल फ्लेज कार्रवाई होने जा रही है। ना सिर्फ ये बल्कि इसके साथ ही फितनुल हिंदुस्तान का माल पानी यानी फाइनेंशियल चैनल्स को ब्लॉक करने के लिए भी एक पेशरफ्त सामने आई है और हुकूमत को इस मामले में एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मिला है। कौन सा, यकीनी तौर पर आप जानना चाहेंगे। अब ये भी जानना चाहेंगे कि बलूचिस्तान के वो 6 इजला कौन से हैं जिनको रेड सर्कल किया गया है और इन इजला को रेड सर्कल करने की वजूहात क्या हैं। इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करते हैं जनाब, इन सवालात का जायज़ा लेते हैं, क्योंकि ये बात मैं एक से ज़ायद मरतबा आपके साथ शेयर कर चुका हूँ कि पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता इनफैक्ट बलूचिस्तान से ही जाता है और पाकिस्तान की माशी तरक्की इनफैक्ट बलूचिस्तान के साथ ही जुड़ी है। बलूचिस्तान को नज़रअंदाज करके हम किसी भी सूरत आगे नहीं बढ़ सकते। अब यही वो नज़रअंदाज करना है जिसको इस वक्त ये जो मुख्तलिफ फितनुल हिंदुस्तान की तंजीमें हैं वो इसी एक नुक्ते को एक्सप्लॉइट करती हैं। वो अपने लोगों को इस बात से आगाह नहीं करते कि आपके हकूक आपके सरदार ने मारे हैं, आपके वसाइल पर कब्जा आपके सरदार ने किया है। ये जो इनकलाब लाने की कोशिशें की जा रही हैं, ये इनकलाब उनके अपने अंदर आना चाहिए, बजाय इसके कि वो हथियार उठाकर रियासत पाकिस्तान के खिलाफ बरसरे पैकार हो जाएं। इंपॉर्टेंट बात जिसका मैंने भी आपके साथ जिक्र किया है गुफ्तगू के आगाज़ में कि जनाब बलूचिस्तान के अंदर कुछ नई डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं और इस हवाले से फेडरल गवर्नमेंट ने गवादर पोर्ट को जल्द अज जल्द फ़ाल करने के लिए एक जामे मंसूबा तैयार करने का फ़ैसला किया है और गवादर से उम्मान तक ज़ेरे समंदर सुरंग के ज़रिए खलीजी ताउन कौंसिल और जनूबी एशिया को जोड़ने के लिए 4 मुल्की कंसोर्शियम पर फेजिबिलिटी स्टडी भी शुरू कर दी गई है। और मुझे ऐसे लगता है कि गवर्नमेंट ने अब हतमी तौर पर इस बात का फ़ैसला कर लिया है कि बलूचिस्तान में आने वाली रुकावटों को ओवरकम करते हुए साथ साथ ये जो प्रोसेस है सी पैक का, इसको भी फास्ट ट्रैक पर लाना चाहिए। और इस हवाले से चीन की गवर्नमेंट की तरफ से भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कहते ना थपकी मिल गई है और वो थपकी भी इनके लिए बहुत हद तक कारआमद है कि जनाब फिकर नॉट, जो होता हो, लेकिन इस प्रोजेक्ट को हमने साथ लेके चलना है, इस प्रोजेक्ट को हमने कामयाब करना है और इसको फास्ट ट्रैक करने के लिए भी हर तरह की जो है ना वो ताउन की, चाहे वो इंटेलिजेंस ताउन है, चाहे वो फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, चाहे वो किसी तरह की भी कोई रुकावट है, चाइनीज़ गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इस हवाले से मुकम्मल तौर पर ताउन का यकीन दिला दिया गया है। अब ये एक मुकम्मल सूरत हाल है और इसका ज़रा इम्पैक्ट देखते हैं कि किस तरीके से आएगी। लेकिन उससे पहले एक और ख़बर का मैं आपके साथ तज़किरा करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि भारत ने जो अपने ताल्लुकात हैं चाइना के साथ, उसको जो है वो असर नौ उसका तयन करने का फ़ैसला किया है। और ये इसी महीने भारत के जो वज़ीर ख़ारजा हैं सुब्रमण्यम जयशंकर, वो जनाब करने जा रहे हैं चाइना का दौरा और चाइना के दौरे में उनकी अपने हम मनसब यानी चीनी वज़ीर ख़ारजा के साथ एक मुलाकात होने जा रही है तियानजन में। और इस मुलाकात के बाद जयशंकर SCO वज़ीर ख़ारजा के इजलास में भी शिरकत करेंगे जो कि चाइना में ही मुनक्कद होने जा रहा है। अब लामहला ये जो मुलाकात होगी चाइनीज़ वज़ीर ख़ारजा से जयशंकर की, उसमें बहुत सारे इश्यूज़ को ज़ेरे बहस लाया जाएगा, ख़ास तौर पर चीनी हुकूमत का वो फ़ैसला जिसके ज़रिए भारत के साथ हर तरह की तिजारत को रोक दिया गया है और भारत के साथ तिजारती ताउन को ख़त्म करने का फ़ैसला किया गया है। ये इनफैक्ट भारत के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है, क्योंकि भारत अपने आप को तो ये कहता है ना जनाब कि हम तो जो है वो खुद इन्हिसार हैं, आत्मनिर्भर, इस तरह का कोई लफ्ज़ वो इस्तेमाल करते हैं कि जनाब हम अब ये होने जा रहे हैं। लेकिन हर एक बंदे को अब इस बात का बखूबी इल्म है कि भारतीय मईशत का जो फ़रोग है वो इनफैक्ट चाइनीज़ रॉ मटीरियल के ही मरहून मिन्नत है। अगर चाइना से मटीरियल भारत नहीं जाएगा तो फिर भारत की जो सनतें हैं वो बंद होना शुरू हो जाएंगी और चीन अपनी इस पोजीशन को बहुत ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल भी कर रहा है और वो अपनी इस पोजीशन को इस्तेमाल करते हुए भारत को घुटनों के बल भी झुका रहा है। इंपॉर्टेंट खबर मेरी नज़र से गुजरी अब से कुछ दिन पहले,
اس خبر میں آپ کو معلوم ہے کہ ابھی یہ جو بھارت کا پاکستان کے ساتھ کشیدگی ہوئی تھی، اس کے بعد بھارت کو چین کی طرف سے کھاد کی فراہمی اور اس کے ساتھ ساتھ ریئر ارتھ منرلز کی فراہمی بھی روک دی گئی تھی۔ اس کے بعد تیسرے مرحلے میں بھارت کے ساتھ ہر طرح کی تجارت کو بند کر دیا گیا تھا، خاص طور پر ایکسپورٹس کو۔ خبر یہ آئی ہے کہ بھارت نے چین کو دیا دھوکہ ان اے سینس کہ انہوں نے مختلف بھارتی کمپنیوں نے چین کے ساتھ مختلف ارتھ منرلز کے سودے کیے۔ 120 ٹن، چھوٹی موٹی وہ نہیں ہے یہ فگر، 120 ٹن ریئر ارتھ منرلز انہوں نے چین سے امپورٹ کیے انڈیا، یہ کہتے ہوئے کہ ان ارتھ منرلز کو ہم نے اپنی اکانومی کے اندر فٹ کرنا ہے اور اس کے نتیجے میں ہم نے یہاں پر اپنے مختلف چیزیں جو ہیں وہ بنانی ہے۔ اور ریئر ارتھ منرلز جہاں پر یہ جو ہے ہمارے پاس چپس بنانے میں، یہ جو کمپیوٹر چپس اور سلیکون چپس اس میں استعمال ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ میزائل سازی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور یہ گاڑیاں جو الیکٹرک گاڑیاں بنتی ہیں ان کے اندر بھی یہ ریئر ارتھ منرلز یا ارتھ میگنیٹس وہ اس کے اندر بھی استعمال ہوتے ہیں۔ چین سے یہ کہہ کے منگوائی گئی اور چین نے یہ معدنیات بھارت کو ایکسپورٹ کرنے سے پہلے ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جس کو اینڈ یوزر ایگریمنٹ کہتے ہیں، EUA۔ اس کے تحت، اس ایگریمنٹ کے تحت بھارتی کمپنیوں کو پابند کر دیا گیا تھا کہ جس مقصد کے لیے یہ ارتھ منرلز آپ منگوا رہے ہیں یہ صرف انہی مقاصد کے لیے استعمال ہوں گی، اس کے علاوہ ان کو کسی جگہ پر نہ آپ استعمال کر سکتے ہیں اور نہ ہی کسی تھرڈ پارٹی کو آپ فروخت کر سکتے ہیں۔ یہ ایگریمنٹ بھی جو انڈینز ہیں انہوں نے سائن کیا چائنیز کے ساتھ۔ 120 ٹن یہ جو ریئر ارتھ منرلز ہیں یہ چائنا سے امپورٹ کیے بھارت میں، اور بھارت نے اس 120 ٹن ریئر ارتھ منرلز کو میڈ ان انڈیا پیکنگ کرا کر یورپ، امریکہ سمیت، برازیل سمیت کئی ممالک کو بھیج دیا۔ 120 ٹن، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کا لے لیا نوٹس چائنا نے، اور اس کے بعد جو ہے بھارت کی 20 کمپنیوں کو تاعمر بین کر دیا گیا ہے چائنا کے ساتھ کسی طرح کے کاروبار کے لیے۔ اور یہ جو 20 کمپنیز جن کو بین کیا گیا ہے اس کے ساتھ ان کمپنیز میں شامل تمام افراد جو بھی ان کے مالکان تھے، ان کے ڈائریکٹرز تھے، جو بھی جو ہے چین کے ساتھ ڈیلنگ کے اندر مصروف تھے، ان تمام کو بھی ہر طرح کے کاروبار سے ان کو جو ہے نا وہ فارغ کر دیا گیا، اور یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جے شنکر صاحب جو ہیں وہ اب چائنا جا رہے ہیں۔ اب امپورٹنٹ بات جس سے میں نے آپ سے پہلے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ذکر کیا تھا کہ انفیکٹ چین جو ہے وہ اس ریجن کے مختلف ممالک کے ساتھ اب اس کے تعلقات نیکسٹ لیول پر چلے گئے ہیں، چاہے پاکستان ہے، چاہے ایران ہے، چاہے بنگلہ دیش ہے، چاہے سری لنکا ہے، چاہے نیپال ہے، چین نے ہر ایک کو اپنے ساتھ انگیج کر لیا ہے، اور یہی انگیجمنٹ انفیکٹ بھارت کے لیے ایک بہت بڑے خطرے کی گھنٹی ہے، اور بھارت اس خطرے کی گھنٹی کی آواز نہ صرف سن رہا ہے بلکہ اس کو ان خطرات سے مکمل طور پر آگاہی بھی ہے، اور یہ خطرات بھارت کے لیے ہر گزرتے دن میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ بھارت چائنا کی طرف رجوع کرنے جا رہا ہے۔ اب چائنا کی طرف جانے سے مطلب یہ ہوگا کہ چائنیز ان کے سامنے اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز رکھیں گے اور ان کو بتائیں گے کہ جناب یہ معاملات ہیں، ان معاملات کو آپ نے حل کرنا ہے، اور اس میں یقینی طور پر یہ جو سی پیک روٹ ہے جس کا ذکر میں نے آپ کے ساتھ گفتگو کے آغاز میں کیا تھا، یہ بھی پریورٹیز میں شامل ہے۔ چائنا کو بخوبی اس بات کا اندازہ ہے کہ وہ کون ہے جو سی پیک کو ابھی تک کامیابی سے ہمکنار ہونے سے روک رہا ہے۔ چین بخوبی اس بات سے آگاہ ہے کہ بھارتی پراکسیز کس طریقے سے اس سارے عمل کو متاثر کر رہے ہیں۔ چین نے $12 بلین کی انویسٹمنٹ کر رکھی ہے یہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے سی پیک کے پورشن کے اوپر، اور چائنا اپنی اس انویسٹمنٹ کو کسی بھی صورت رائیگاں نہیں جانے دے گا۔ اب اگر بھارت کو یہ بات کہی جائے گی کہ جناب اگر آپ نے ہمارے ساتھ کاروبار کرنا ہے تو پھر یہ جو ہمارے کاروبار کا رستہ ہے، یہ جو بلوچستان ہے، اس کے اندر آپ یہ جو انسرجنٹس ہیں ان کی آپ کو پشت پناہی
ختم کرنا ہوگی، اور جب تک آپ یہ پشت پناہی ختم نہیں کریں گے، فتنہ الہندوستان کو لگام نہیں ڈالیں گے، اس وقت تک آپ کے ساتھ کسی طرح کی کوئی ڈیل نہیں ہوگی۔ تو اب یہ جو چین ہے یہ کمپلیٹ ہوتی ہوئی محسوس ہوتی ہے کہ کس طریقے سے چائنا نے اپنے اثر و رسوخ کو، اپنی ریجنل پوزیشن کو استعمال کرتے ہوئے بھارت کو نہ صرف گھیرا ڈالا ہے، بلکہ بھارت کو اب اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے تحت میز پر لا کر بیٹھنے پر بھی مجبور کر دیا ہے، اور میز پر جب بھی بٹھایا ہے تو ہاتھ اور پاؤں بھی باندھ دیے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں آنے والے دنوں میں اس حوالے سے اچھی خبریں ہونے کی توقعات ہیں۔ اسی حوالے سے جس طرح میں نے آپ سے گفتگو کے آغاز میں کہا کہ فتنہ الہندوستان کا جو مال پانی ہے اس کو بھی اب بند کرنے کے جو واضح اشارے ہیں وہ ملنا شروع ہو گئے ہیں۔ وہ اس طرح کہ کوئی بھی دہشت گرد تنظیم اس وقت تک نہیں چل سکتی، اپنے آپریشنز کو جاری نہیں رکھ سکتی جب تک اس کے پاس یہ جو فائنینشیل اس کی جو چین ہے یہ برقرار ہے۔ اگر اس کے پاس یہ فائنینشیل چین چلتی رہے گی، اس کے پاس پیسے آتے رہیں گے، وہ دہشت گردی کی کارروائیاں کرتی رہے گی۔ اسی وجہ سے مختلف لوگوں کے ہم نے سوشل میڈیا پر جو ہے نا وہ بیانات بھی دیکھے ہیں کہ ہم نے بھارت کے ساتھ ڈیل کی تھی، بھارت نے ہمیں یقین دلایا تھا کہ وہ پیسے دیں گے، لیکن ابھی تک انہوں نے پیسے نہیں دیے، جس کی وجہ سے سارے کے سارے کام ٹھپ ہوئے پڑے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک پیسہ آئے گا نہیں، اس وقت تک نہ وہ پیسے ان لوگوں کو جو کہ یہ دہشت گردی کی کارروائیاں کرتے ہیں ان کو دیے جائیں گے، اور نہ ہی اس کے ذریعے مزید ہتھیار خریدے جا سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ جو ٹریل ہے، یہ جو منی چین ہے، اس کو روکنا ضروری ہے۔ ابھی ریسنٹلی بلوچستان کے اندر جتنی بھی کارروائیاں ہوئی ہیں، جتنے بھی دہشت گردوں کو گرفتار کیا گیا ہے، آپریشنز کیے گئے ہیں، وہاں پر مختلف جگہوں پر مختلف چیزیں سامنے آئی ہیں، اور ان میں سے چند چیزیں کامن ہیں۔ سیٹلائٹ فونز کامن ہیں، اور اس کے ساتھ کرپٹو کرنسی والیٹس یہ کامن ہیں۔ پیسے آتے ہیں بھارت کی طرف سے یو اے ای، اور یو اے ای سے یہ پیسے کرپٹو میں کنورٹ ہوتے ہیں، اور کرپٹو میں کنورٹ ہو کر یہ یہاں پر مختلف والیٹس کے اندر آتے ہیں، اور پھر ان والیٹس کو ان کیش کر کے یہ دہشت گردوں کے درمیان تقسیم کیا جاتا ہے۔ ابھی ریسنٹلی پاکستان کے وزیر داخلہ جناب محسن نقوی صاحب نے متحدہ عرب امارات کا دورہ کیا تھا اب سے 2 دن پہلے، اور وہاں پر ان کی بڑی زبردست قسم کی میٹنگز ہوئی ہیں، خاص طور پر اماراتی حکام کے ساتھ، اور اماراتی حکام کے ساتھ ملاقاتوں میں یہ جو فائنینشیل چین ہے اس ایشو کو ان کے ساتھ اٹھایا گیا ہے، اور ان سے کہا گیا ہے کہ یہ جو پیسے کرپٹو کے ذریعے ٹرانسفر ہو رہے ہیں یا ہنڈی کے ذریعے یو اے ای سے پاکستان ٹرانسفر ہو رہے ہیں، اس ایشو کو آپ کی طرف سے ہمیں تعاون کی ضرورت بھی ہے، اور اس معاملے کو روکا بھی جانا چاہیے۔ اس کے ساتھ جو وزیر داخلہ ہیں وہ عمان بھی گئے ہیں، اور اس کے بعد اب انہوں نے جو ہے وہ مسقط بھی جانا ہے، انہوں نے اس طرح کے وزٹس کرنے ہیں۔ تو اس کے لیے بنیادی چیز کی یہ ضرورت تھی کہ دہشت گردوں کی یہ جو فائنینشیل چین ہے اس کو روکا جائے۔ متحدہ عرب امارات نے اس معاملے پر ایکشن لینے کی وزیر داخلہ کو یقین دہانی کرائی ہے۔ دوسرا راستہ تھا دہشت گردوں تک رسد پہنچانے کا، وہ ایران تھا۔ ایران کی طرف سے تو اب انڈینز کے لیے ہوگی یا مکمل طور پر نہ۔ آج بھی ایک ریڈ کی ہے تہران کے نوا میں، ایرانی پاسداران انقلاب دیں، اور وہاں پر بھی انہوں نے ایک ڈرون ساز فیکٹری کو انہوں نے سیل کیا ہے۔ وہاں پر ڈرون بنانے والے، یہ جو کاماکازی ڈرون ہے جو ریکی بھی کرتے ہیں اور حملہ بھی کرتے ہیں، اس کو بنانے والا مٹیریل، وہاں پر ڈیوائسز، ڈیٹونیٹرز، اس طرح کی خاصی چیزیں برآمد بھی کی گئی ہیں، اور وہاں سے درجنوں افراد کو گرفتار بھی کیا گیا ہے۔ تو وہاں پر وہ کارروائیاں اپنے انداز میں کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایران نے پاکستان کو یہ یقین دلایا ہے کہ وہ اپنے بارڈر ایریا کو جو بلوچستان کے ساتھ لگتا ہے وہاں پر جو چوکسی ہے وہ نہ صرف بڑھائیں گے، بلکہ یہ جو در اندازی ہو رہی ہے بلوچستان سے ایران اور ایران سے بلوچستان، اس کو بھی روکا جائے گا، اور دہشت گردوں کو ایران کی سرزمین استعمال کرنے کا کسی صورت کوئی بھی موقع نہیں دیا جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو رسد اور
مال پانی کے جو راستے ہیں اس کو پاکستان کی حکومت اب بند کر رہی ہے، اور اس کے بعد آپریشن کے عمل کا آغاز ہوگا، جس کے لیے ابتدائی طور پر ان تمام ایریاز کے ڈیٹا کو کلیکٹ کیا گیا ہے جہاں پر گزشتہ ایک سال کے دوران دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں، اور وہی 6 اضلاع ہیں جہاں پر یہ دہشت گردی کے واقعات تواتر کے ساتھ ہو رہے ہیں، جن میں مستونگ کا ایریا ہے، خزدار کا ایریا ہے، لسبیلا ہے، کلات ہے۔ یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر مسلسل دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں، اور ان ایریاز کے اضلاع کو جو ہے وہ ریڈ سرکل کر دیا گیا ہے، اور یہاں پر جو نیٹ ورکس ہیں وہ حرکت میں آ چکے ہیں، اور اس کے بعد اب ان ایریاز کے اندر ایک فل فلیج آپریشن بھی لانچ ہونے جا رہا ہے، اور اس آپریشن کے لانچ ہونے کے بعد یہ جو دہشت گردوں ہیں ان کی کمر کو توڑا جائے گا، اور اس پورے کے پورے نیٹ ورک کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ ان 6 اضلاع کے بعد پھر یہ جو دائرہ کار ہے یہ مختلف اضلاع میں بڑھایا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جدید ترین ٹیکنالوجی کی مدد سے یہ جو پہاڑی ایریا ہے اس کو بھی جو ہے وہ سکین کیا جائے گا، اور اس مقصد کے لیے سیٹلائٹ امیجنگ اور ڈرون ٹیکنالوجی دونوں کا سہارا لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور اس حوالے سے بھی چائنا کی طرف سے مکمل سپورٹ گورنمنٹ آف پاکستان کو ایکسٹینڈ کرنے کا جو یقین ہے وہ دلایا گیا ہے۔ تو مجھے اس بات کے امکانات نظر آ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں بلوچستان کے حوالے سے ہمیں چند اچھی خبریں سننے کو مل سکتی ہیں، اور ان خبروں کے نتیجے میں بلوچستان کے اندر یہ جو دہشت گردی اس وقت زور پکڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے، نہ صرف اس کا جو زور ہے وہ ٹوٹے گا، بلکہ جو ہے نا یہ جو ترقی کا سفر ہے بلوچستان کا بھی، اور بلوچستان کے ساتھ پاکستان کا بھی، یہ ترقی کا سفر کا آغاز بھی ہوگا، اور بلوچستان کو حقیقی معنوں میں خاص طور پر بلوچستان کے عوام کو جو ان کے حقوق ہیں وہ بھی ان کو ڈیفینیٹلی ملیں گے، لیکن اس کے لیے بلوچ عوام کو اپنے یہ جو سرداری نظام ہے اس کے منہ پر تھوکنا ہوگا، کیونکہ اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور چارہ کار نہیں ہے حقیقی عوامی لیڈرشپ کو سامنے لا کر اور اس کے ذریعے مسائل کو حل کرنے کا۔ اپنے ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔